बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, बुहेरा अरब में बनने वाले तूफान के बायस कराची में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान की वजह से कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर में लू के थपेड़ों का राज है। शहरियों का घर से निकलना मुहाल हो गया। गुज़श्ता 2 रोज से कराची में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे डायरेक्टर महकमे मौसमियात कराची सरदार सरफराज साहब से। सरदार साहब, कराची में समुद्री हवाएं कब तक बहाल हो सकेंगी, कब तक मौसम बेहतर हो सकेगा? जी देखिए, साइक्लोन की वजह से जो समुद्री हवाएं बंद चल रही थी, आज भी चूंकि उसके असरात उस सर्कुलेशन के हैं, वो तूफान तो क्रॉस कर चुका है। गुजरात को क्रॉस करके इस वक्त वो लो प्रेशर एरिया की, स्ट्रांग लो प्रेशर एरिया की सूरत में राजस्थान पर मौजूद है। तो मतलब पाकिस्तान के नियर बाई एरियाज में ही मौजूद है वो सर्कुलेशन, इसलिए समुद्री हवाएं आज भी बंद रहेंगी। कल दोपहर के बाद जाके कुछ बहाल होंगी ये। यानी कि आज दोपहर, शाम, रात कराची में वैसी गर्मी रहेगी जो पिछले 2 दिन से है? जी बिल्कुल, दिन में तो वैसी गर्मी रहेगी। 42 या 43 आज भी टेम्परेचर जा सकता है। अलबत्ता गुज़श्ता 2 रातें भी बहुत गर्म थी, यानी मिनिमम भी कल आपने नोट किया होगा 32.5 रहा था, और आज भी मेरा ख्याल है मिनिमम 8 बजे आएगा तो इसी रेंज में ही होगा, 31-32 की रेंज में ही। तो आने वाली जो रात है वो निस्बतन बेहतर होगी, लेकिन दिन गर्म ही रहेगा। अच्छा, ताउते के बायस अब कराची के किसी भी साहिली इलाके में इसके कोई असरात देखे जा सकेंगे? बारिशें, आंधी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है कराची में, और पूरे बाकी भी जो कोस्टल पट्टी है उसमें कुछ नहीं है। अलबत्ता थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में गरज चमक के साथ और कुछ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में गरज चमक के साथ और तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी खतरनाक बारिश नहीं है वो भी। जी बहुत शुक्रिया डायरेक्टर महकमा मौसमियात कराची सरदार सरफराज साहब हमें मौसम से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। समंदरी तूफान ताउते भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। ताउते को 30 साल का बदतरीन तूफान करार दिया जा रहा है। समंदर में 10 फीट की ऊंची लहरें बुलंद हुई। तूफानी हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंची। ताहम लैंडफॉल के बाद तूफान की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। गुजरात, राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात की साहिली पट्टी से 2 लाख अफराद महफूज मकामात पर नकल मकानी कर चुके हैं। केरला में 1500 मकान तबाह हो गए। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुंबई में भी समंदर बिफर गया। साहिल पर पुलिस ने नाके लगा दिए हैं। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। कराची शहर में सुबह सवेरे भी हब्स रहा और मौसम गर्म है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में समुद्री तूफान के बायस गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज भी मौसम जो है वो गर्म रह सकता है और समंदर में भी तूफानी होगी। शहरी महकमा मौसमियात का कहना है कि 19 मई तक जो है वो समंदर में जाने से गुरेज करें। इस वक्त जो दर्जा हरारत है कराची का 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज जो है हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, जिसके बायस थोड़ी जो है वो इस वक्त हवा में जो गर्मी शिद्दत है वो कम महसूस हो रही है। जूं वक्त बढ़ेगा तो जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कराची में 2015 के बाद एक और गर्म तरीन रात गुजरी है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 मई 2015 की सुबह कम से कम दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। शदीद गर्म मौसम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बनता जा रहा है। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुनोविया चौधरी से। सुनोविया, कौन कौन से इलाके हैं कराची के जहां से बिजली की बंदिश की शिकायत आ रही हैं, और क्या कोई के इलेक्ट्रिक की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्यों हो रही है लोड शेडिंग?
دیکھیں اگر ہم بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. اس میں امروہہ سوسائٹی ہے سعدی ٹاؤن میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر رات 10 بجے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. اسی طرح گلشن اقبال کے بلاک 1 میں بھی 5 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے. فیڈرل بی ایریا کا بلاک 5 ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی 5 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے. کلپٹن بلاک 5 میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہے. اسی طرح گلستان جوہر ہے اور گارڈن کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے. شہری بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ کراچی کا موسم خاصا گرم ہے، درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے جب بجلی کی بندش ہے تو جو شہریوں کی مشکلات ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. جہاں تک ترجمان کے الیکٹرک کے موقف کی بات ہے تو ابھی تو تازہ ترین صورتحال پر ان کا موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جب بھی کراچی میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو علاقائی فالٹس ہوتے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے ان کا عملہ موجود ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ صورتحال بالکل برقرار ہے کہ کراچی کا موسم بھی گرم ہے اور مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ یوں ہی بدستور جاری ہے. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی کا موسم بھی انتہائی گرم ہے. بہت شکریہ سنویا چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا. موسم سے متعلق اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آگے بڑھیں، خبر دیں کراچی کے علاقے لانڈھی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک اور 1 پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا. 3 ڈاکو فرار ہو گئے. ایس ایس پی ملیر کے مطابق بھینس کالونی میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مسلح ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس اہلکاروں نے تعاقب کیا، جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی. پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو زخمی ہو گئے جو اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئے. ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے پستول، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے. شہید پولیس کانسٹیبل نعمان سکھن تھانے میں تعینات تھا. کورونا کی صورتحال کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. پاکستان میں کورونا سے اموات میں پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں کورونا سے مزید 135 افراد ایک دن کا ریکارڈ جاری کیا گیا، اس کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 29,801 ٹیسٹ کیے گئے. 2,566 نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں. اس طرح مثبت کیسز کی شرح 8.5% رہی. ملتان میں 65، لاہور میں 58، بہاولپور میں 48 اور پشاور میں 37% وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج ہیں. گوجرانوالہ میں 62، ملتان میں 56، سوابی میں 44 اور مردان میں 38% آکسیجن بیڈز پر مریض زیر علاج ہیں. سندھ حکومت نے بیوٹی پارلرز، شادی ہالز، مزارات اور پارک بند رکھنے کو جبکہ کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں کاروباری اوقات صبح 6 سے رات 8 بجے تک ہوں گے. ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند رہے گا. اطلاق 31 مئی تک ہوگا. سرکاری دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق کر دیے گئے ہیں اور حاضری 20% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے. ریسٹورنٹس رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے. ڈائن ان پر پابندی برقرار ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. ویکسینیشن کے اوقات صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کر دیے گئے ہیں. مزید بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ علینا وقار. جی، اسلام آباد میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. مختلف ویکسینیشن مراکز قائم کیے گئے ہیں. اب جو ہے ویکسینیشن کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کر دی گئی ہے. 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ واک ان کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو 30 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کو کھول دیا گیا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں. اسی طرح انتظامیہ حکومت کی جانب سے جو یومیہ ویکسینیشن کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یومیہ 10,000 کی بجائے 20,000 لوگوں تک ویکسینیشن کا جو ہے وہ عمل پہنچ سکے. اسی طرح کنونشن سینٹر میں بھی ایک جو ہے وہ ماس ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے اور بار بار جو ہے وفاقی وزیر اور انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے لوگ ویکسینیشن مراکز میں آئیں اور خود کو ویکسینیٹ کروائیں. اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں پھر بمباری کی ہے. مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. فلسطینی وزیر خارجہ نے بچوں سے متعلق UN مندوب کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ بچوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکے. فلسطینی بچوں کے پاس پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل حملوں میں اب تک
212 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 61 بچے، 35 خواتین اور 16 بزرگ شامل ہیں. اسرائیلی حملوں میں 1400 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. غزہ پٹی کا وسیع علاقہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. قومی اسمبلی میں فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. قرارداد میں کہا گیا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے فضائی حملے جنگی جرائم کی بدترین مثال ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آزادانہ کمیشن بنائیں. آزادانہ کمیشن فلسطینیوں کی نسل کشی کے معاملے کی تحقیقات کرائے. اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے سلامتی کونسل فوری اقدامات کرے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان مطالبہ کرتا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کرائی جائے. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیش کی. ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی بند کمرہ اجلاس آج ہوگا. ناروے کے سفارتی مشن نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا آگ لگانا بند کرو، دشمنی ختم کرو. امریکہ نے پیر کے روز سلامتی کونسل میں غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کی تیسری قرارداد بلاک کی تھی. ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. صدر بائیڈن نے کھل کر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے گریز کیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، تاہم اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل کو راکٹ حملوں کے جواب میں دفاع کا حق ہے. خبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو نے سلامتی کونسل کا مشترکہ اعلامیہ رکوانے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا. فلسطین پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملوں اور 200 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو طلب کر لیا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکیر نے اجلاس کی طلبی کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. جنرل اسمبلی کا اجلاس عرب گروپ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل ممبر کی درخواست پر طلب کیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی عدالتی حکم کے باوجود بیرون ملک جانے سے روکے جانے کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر واپس کر دی. تاہم عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے شہباز شریف کی جانب سے دائر متفرق درخواست سماعت پر آج ہوگی. جسٹس علی باقر نجفی شہباز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست پر بطور جج اس کیس کی سماعت کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی سوچ کے مطابق شہباز شریف کو باہر جانے سے روکا ہے. شہباز شریف پہلے بھی سیاسی فائدہ اٹھانے پاکستان آئے تھے، اس دفعہ نہیں آئیں گے. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نیب سے کہتے ہیں جتنی صلاحیت ہے اتنے ہی کیسز کھولا کریں. کیا واقعی شہباز شریف صاحب سر پر وزیر اعظم کے سوار ہو گئے ہیں؟ ممکنہ طور پر انہیں لگتا ہے کہ وہ آگے جا کے ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں نون لیگ میں وزیر اعظم بننے کے لیے، اس لیے وہ کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا جائے؟ وزیر اعظم کی جو سوچ ہے اس کے مد نظر انہوں نے بالکل یہ اقدامات کیے ہیں کہ شہباز شریف پاکستان سے باہر نہ جائیں اور یہ کیسز جو ہیں منطقی انجام تک پہنچے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جس کے شہباز شریف گارنٹر ہیں وہ کہہ کے گئے کہ میں واپس آؤں گا. عدالت نے ان سے گارنٹی لی لیکن وہ اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں آئے. کیا گارنٹی ہے کہ عدالتی حکم کے بعد شہباز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے؟ اور یہ جو عدالتی حکم ہے اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم اپیل میں گئے ہیں. نواز شریف صاحب نہیں آئے آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب 2 دفعہ واپس آ چکے ہیں باہر جانے کے بعد. پچھلے دفعہ بھی وہ واپس نہیں آ رہے تھے، وہ صرف تب واپس آئے جب ان کو یہ لگا کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا اور وہ اس سے ایک سیاسی فائدہ اٹھا سکیں گے. خسرو بختیار صاحب کا اپنی مل میں ایک بھی شیئر نہیں ہے، لہٰذا ان کا لیے یہ کہنا کہ ان کے کیسز ہیں وہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ صرف اپوزیشن کے خلاف کیسز بنتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، علیم خان صاحب جیل گئے، سبتین صاحب جیل گئے، یہ وہ سارے لوگ ہیں. بابر اوان صاحب نے ریزائن دیا، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو حکومت کے
صرف مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لوگ ہمیں ترین صاحب کا نام تو ECL میں نہیں ہے. ترین صاحب پر بھی بہت اربوں روپے کے الزامات ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 600 ارب روپے کے تو صرف ٹرانزیکشنز پکڑے ہم نے شوگر مافیا کے, کسی کا نام ECL میں نہیں ہے. ان کا عید کی چھٹیوں میں اپوزیشن کا نام ECL میں ڈالنے اپوزیشن لیڈر. دیکھیے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ عید کی چھٹیوں سے ایک دن پہلے جس طرح سے ان کو جانے کی اجازت ملی, وہ آپ کو کوئی جو ہے اس کے اوپر حیرت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو پروسیس جو ہے جو چھٹیوں کے دوران ہونے کے اوپر حیرت ہوتی ہے, نیب کو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ مہربانی جو کیسز شروع کریں وہ ختم کریں. اب نیب اپنے پرابلم بتاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروسیکیوشن نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس عدالتیں نہیں ہیں. اس کے لیے ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ نا مہربانی کریے اتنے کیسز کا دائرہ کار ہی نہ بڑھائیں کہ جس کو آپ منطقی انجام تک نہ پہنچا سکیں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت شہباز شریف پر جتنے الزامات لگا رہی ہے وہ سب عدالتیں مسترد کر چکی ہیں. حکومت کا موقف ایک بار پھر عدالتوں میں مسترد ہوگا. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کی چھٹیوں میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنا حکومت کے خوف کی عکاسی ہے. جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو فیملی ممبرز ہیں شہباز شریف صاحب کے وہ اس میں کو اکیوزڈ ہیں اور میاں شہباز شریف کے ساتھ اور وہ ایبسکونڈ کیے ہوئے ہیں اور برطانیہ میں ہی رہ رہے ہیں اور وہ بھی واپس نہیں آئے ہیں, جس میں سلیمان شہباز شامل ہیں اور دوسرے ملزمان شامل ہیں. اس لیے حکومت مانتی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے. ڈیٹیل بیل آرڈر جو 3 ممبر بینچ نے دیا ہے اس میں یہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جتنی باتیں کی جا رہی ہیں اس کا نفی ہے. دعویٰ حکومت کر رہی تھی کہ نہ عید کے دن 5 دفتر کھلوا کے ہم نے کسی قسم کی سمری سرکولیٹ نہیں کی, جبکہ عید والے دن 4 بجے یہ سمری سرکولیٹ ہوئی اور اس میں 2 وزراء کی کمی کی وجہ سے وہ سمری ایک دن جو ہے وہ ڈیلے ہوئی. اس کے بعد عید کی چھٹیوں کے کھلنے کے بعد پہلا گھنٹہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا ہوتا اگر پارلیمنٹ میں موجود ہوتے اور عید والے دن دفتر کھلوا کے پیلسٹائن کے اوپر ریزولوشن حکومت کی طرف سے آتی تو بہت اچھا ہوتا. حکومت کا یہ بھی کہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اسیس کیا جا سکے کہ میاں شہباز شریف کو ایک ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے جس کا علاج پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. یہ سارے آرگومنٹ 7 مئی کو کورٹ میں ہو چکے ہیں. یہ ساری باتیں اگر کورٹ سمجھتی کہ میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے اور ناکافی ہیں وہ چیزیں جو پیش کی گئی ہیں عدالت کے سامنے, تو 3 ممبر بینچ جو ہیں وہ اجازت ٹریول کی نہ دیتے. ان کو پتا ہے کہ ان کی سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہوگی کیونکہ یہ مسترد ہو چکی ہے. یہی تمام آرگیومنٹس پیش کر چکی ہے نیب, حکومت. یہی الزامات وہ سیاسی بیانات کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جس وقت یہ آرگیومنٹس کورٹ میں دیتے ہیں, ایویڈنس کورٹ میں دیتے ہیں, تو یہ پیش نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماہ اپریل میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز تک ترسیلات زر بڑھنا ایک ریکارڈ ہے. مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ میں ترسیلات زر 24.2 بلین ڈالرز تک پہنچ رہی ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا گزشتہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا. کہا ان کا ہمیشہ یقین رہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا عظیم اثاثہ ہیں. نئے پاکستان پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد کا شکریہ. سمندری طوفان کے باعث تیز بارشوں کے خطرات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ضلع بدین کے مختلف علاقوں میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. اس کی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کریں گے اعجاز زئی. دیکھیں مشرقی بحیرہ عرب میں بننے والے ممکنہ سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف تحصیلوں میں ریلیف کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں جب ہماری ڈپٹی کمشنر بدین آغا شاہنواز سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف تحصیلوں میں 19 ریلیف کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں UC بھگڑا میمن کے ایک ریلیف کیمپ پر, اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 5 خیموں پر مشتمل ایک ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے. اس بارے میں ڈپٹی کمشنر بدین کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی ممکنہ صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ان متاثرین کو یہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. ملتان میں نئے SOPs کے ساتھ کاروبار زندگی کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری. جی ملتان میں عید کی چھٹیوں کے بعد لاک ڈاؤن کے اوقات کار میں جو نرمی کی گئی ہے, اس نئے اوقات کار کے تحت جو ہے وہ کاروباری مراکز اور دکانیں کھل گئی ہیں. شہریوں کا بھی کافی زیادہ رش ہمیں جو ہے وہ بازاروں میں اور دکانوں پہ دیکھنے کو ملا. لوگوں کی جانب سے اگر کورونا کے SOPs پر عمل درآمد کی بات کی جائے تو ملا جلا رد عمل تھا. ماسک تو لوگ پہن رہے ہیں لیکن سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھ رہے. لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی ہے اس کے بعد ملتان میں جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے. جو شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ
ٹرانسپورٹ ویڈا بس سروس تھی اس کو بھی کھول دیا گیا ہے. یہ دونوں سرکاری سطح پر ان کے انتظامیہ چلا رہی ہے, تو اس میں تو جو ہے وہ سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن جو دیگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے جیسے رکشے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویگنیں ہیں, اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں کرونا وبا کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. تاہم ویکسینیشن سینٹرز میں عملے کی کمی اور انٹرنیٹ سروس کا نظام بہتر نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے جاوید اقبال. ملک بھر کی طرح ضلع قطر میں بھی کورونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. تاہم ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد مختلف سینٹروں میں روزانہ آتی ہے اور یہاں پر سٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. یہاں کے ویکسین کرانے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر DHQ ہسپتال گاکوش میں میل اور فیمیل کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا جائے تاکہ لوگوں کا رش کم ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین کرا سکے. اسی طرح DHO آفس میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد میں وہاں پہ ویکسینیشن کے لیے آ چکے ہیں اور رش جاری ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں ضلع گجر کے مختلف سینٹرز ہیں وہاں پر بھی لوگوں کا رش ہے. ایک تشویشناک اپڈیٹ شامل کرتے ہیں. بھارت میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے والے 26 افراد کے خون میں پھٹکیاں بننے کے کیسز سامنے آئے ہیں. ایسٹرازینیکا بھارت میں اب تک 16 کروڑ 40 لاکھ افراد کو لگائی جا چکی ہے. بھارتی وزارت صحت کے مطابق 16 کروڑ 40 لاکھ میں سے 26 افراد کے کیسز قابل نظر انداز ہیں. کچھ ملک ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایسٹرازینیکا کا استعمال روک چکے ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں ایسٹرازینیکا کے فائدے اس کے ممکنہ نقصانات پر حامی ہیں.